ख़वातीन और हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। आज जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं वो सबत पर हम कर रहे थे कि क्या मसीही जो हैं सबत उन पर भी लाजिम होता है या नहीं। तो गुफ्तगू जो है इसका पार्ट नंबर 2 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो अ, पिछले सेशन में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जो अभी इस सेशन में चीज़ें डिस्कस होने वाली है। इसमें हम मरकज़ 2 बाब इसकी 23 से 28 आयत जो है इसको डिस्कस करेंगे। ये वाक़या जो है मत्ती 12 बाब 1 से 14 आयत में भी बयान हो गया, लेकिन एक दो चीज़ें नई हैं इसमें एडिशनल। वो आनंद भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आनंद भाई जो हैं और इसमें हमारी रहनुमाई करें। जी आनंद भाई। जी सलाम सबको। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी जो है कि शब्द के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी, और हमने देखा कि जो हमने बहुत सारी नए नियम में कुछ ऐसे आयतें देखी हैं जहाँ पर जो शब्द का जो मतलब उसको खंडन किया गया है। तो एक हम मरकुस की पुस्तक में चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को शब्द के दिन का जो प्रभु बताया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब खेतों में होकर जा रहे थे, उसके साथ उसके चेले थे, वो कुछ बालें तोड़ने लगे। तो फरीसियों ने उनको ये देखकर कहा कि तुम ये सब्त के दिन जो काम कर रहे हो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो यीशु मसीह ने वहां पर उनको दाऊद के भी एग्जाम्पल दिया कि जब दाऊद वो अपने जो था जो जा रहा था, तो दाऊद को भी जब भूख लगी तो क्या उसने ये काम नहीं किया। तो यहाँ पर यीशु मसीह उनको यही बताना चाहते हैं कि जो शब्द का दिन है वो मनुष्यों के लिए बनाया गया, ना कि जो मनुष्य है वो शब्द के लिए दिन के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का स्वामी है। तो यहाँ पर हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है या शब्द है, ये मनुष्यों के लिए नहीं ये दिन बने हैं। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो, जिस तरह मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस यहूदीवाद को जो है ना, इन चीजों को बहुत आगे लेकर चल गए हैं, और लोगों को डराया भी जा रहा है चर्चों के अंदर कि आपने संडे के दिन जिस तरह है कि कोई भी काम नहीं करना है। आपने इस दिन को, जिस तरह खुदा ने इस दिन आराम किया 7वें दिन, तो आपने 6 दिन काम करना है, और 7वां दिन है जो पूरा मुकम्मल खुदा को देना है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री भी है तो आपकी फैक्ट्री भी उस दिन बंद होनी चाहिए। तो ये चीजें लोगों को बताई जाती हैं, और लोगों को इन बातों से क्या है, बहुत ज्यादा डराया जा रहा है। तो आज लोग जो है एक तरह से डरपोक मसीह तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा आप इसको और भी रोशनी में डालें जी। जी बहुत शुक्रिया आनंद भाई। अच्छा शराज भाई, आपको मैं थोड़ा सा गुफ्तगू में आ, मौदू करता हूँ। इस वक्त आप थोड़ा सा हवाला दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए जो यूहन्ना 5 बाब है उसको, और इसके अलावा जो है लूका की इंजील इसका 6 बाब और इसकी 5 आयत से आगे जो है आप एक्सप्लेन कीजिए। जी। जी मसीह में आप सलामती हो जी जोसफ भाई। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और हाँ, आज हम जो पहले हमने एक सबक के तलक से बात की थी, ठीक है, उसी का हमने दूसरा पार्ट बनाया है, बना रहे हैं आज सबक के तलक से ही। ठीक है, जो कुछ पहले हमने सबक सबक का बयान किया और उसमें ज्यादातर हमने पुराने ऐहदनामे से एक्सप्लेन किया। लेकिन आज हम जो है सबक को देखेंगे कि अगर हम उसी में रहते हुए सबक को कैसे फॉलो कर सकते हैं, सबक को कैसे बयान कर सकते हैं, इसमें सबक की तालीमात क्या है। हमने तो देखे, हम तो मसीह के फॉलोअर हैं, हमने तो यीशु मसीह की तालीमात पर ही चलना है और यीशु मसीह की तालीमात को ही अपनाना है। जो खुदा ने कहा हमारे लिए वो मायने रखता है। ठीक है। अब आपने लूका की अंजील उसके 6 बाब का जिक्र किया, तो यहाँ से मैं लूका की अंजील 6 बाब और उसका 5 आयत से पढ़ता हूँ कि जब सबत का दिन था वहां पर क्या बात हो रही है। 5 आयत में लिखा है, और फिर उसने उनसे कहा, इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। और यूं हुआ कि किसी और सबत को वो इबादत खाना में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा गया, हाथ दाहिना हाथ सूख गया था। और फकी और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं।
تاکہ اس پر الزام لگانے کو موقع پائے۔ جوزف بھائی، یہاں پر سبت کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں سبت کے مالک ہیں، اور یہاں پر جو ایک بیمار آدمی یعنی کہ جس کا ہاتھ سکا ہوا تھا، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ فقی اور فریسی جو تھے وہ یسوع مسیح کی طاق میں تھے کہ یہ سبت کے والے دن کیا کرتا ہے، اور اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کو موقع پائے۔ مگر ان کو ان کے خیال معلوم تھے۔ یسوع مسیح کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ اس کو ان کے خیالات معلوم تھے۔ بس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو، اور وہ کھڑا ہوا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا، اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ اب یہاں پر یہودی لوگ بھی یسوع مسیح کی طاق میں تھے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جس سے اس پر یہ ہم فتویٰ لگائیں کہ یہ سبت کے دن کو نہیں مانتا یا سبت کے دن کو ناپاک ٹھہراتا ہے۔ وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے، لیکن خداوند یہاں پر واضح اس بات کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہودی لوگوں کو، اس وقت کے فقی فریسیوں کو، اس پر کوئی الزام ثابت کرنے کے لیے موقع چاہیے تھا۔ بے شمار ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جب یہودی اور فقی فریسی جو شرع کے عالم تھے، مبلغ تھے، ربی تھے، وہ کسی نہ کسی طاق میں رہتے کہ ہم خداوند کی ذات پر الزام لگائیں اور اسے قصوروار ثابت کر کے اسے سنسار کیا جائے، اسے ہلاک کیا جائے۔ یہ کہ وہ یسوع مسیح سے جو تھے مطلب کہ اس سے کہتے تھے کہ جی یہ کفر بولتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ تو اس قسم کے یہ الزام لگاتے تھے، جبکہ خداوند جو ہے وہ لوگ تو سچائی کو بیان کرتے تھے، خداوند سچائی کو بیان کرتے تھے، اور وہ سچائی کو ماننے سے قاصر تھے، جبکہ یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ لکھا بھی ملتا ہے، اور خداوند کہتے ہیں تم سچائی سے واقف ہو جاؤ اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور کل ملا کر یہاں پر جو بات ہو جاتی ہے، اس آدمی کے ہاتھ کو اسے شفا دینا اور اس کے ہاتھ کو دوسرے کی معنی درست کر دینا کہ سبت والے دن نیکی کرنا روا ہے۔ اب یہاں سے کہیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو سبت کے لوازمات ہیں، جو پیدائش 20 باب میں حکم دیا گیا سبت کے لوازمات کے بارے میں، کہ کسی بھی لوازمات کو خداوند نے مطلب ترک کر رہے ہیں، یا مطلب کوئی ایسی الزام کی بات جو خداوند کی ذات پر الزام لگایا جائے، تو ایسا کچھ بھی ہو نہیں رہا۔ اور جوزف بھائی، اگر ہم اسی بات کو سبت کو ہی دیکھتے ہیں تو وہ جب وہاں پر یوحنا کی انجیل میں بلکہ ایک اور میں متی کی انجیل میں سے اس کے تعلق سے ریفرنس دینا چاہتا ہوں، اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ متی کی انجیل جی جوزف بھائی، میں ریفرنس دیکھ رہا ہوں۔ چلے اسے پھر بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس دیکھ لیتے ہیں یوحنا 5 باب میں سے، تو وہاں پر جو 38 سالہ بیمار بندے کی بات ہے، وہاں پر خداوند کیا کہتے ہیں۔ اب یہ 38 سالہ بیمار انسان جو 38 برس سے بیت حسدہ کہلاتا ہے وہاں پر پڑا ہوا تھا، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس حوالے کو پڑھتا ہوں، پھر اس پر میں بات کرتا ہوں۔ جی 5 آیت میں پڑھا ہے، لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب کی 5 آیت۔ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، اور اس کو یسوع نے پڑا دیکھا، اور یہ جان کر وہ بڑی مدت سے اس حالت میں پڑا ہے، اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اس سے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوش میں اتار کر
اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ بس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج کے سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ آمین۔ اب جوزف بھائی یہاں پر جو بات ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سبت والے دن، جبکہ ہم نے لوکا کی انجیل میں پڑھا کہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے لب مبارک سے یہ نہیں کر رہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے، اور یہ 38 برس سے اس انتظار میں تھا کہ مطلب حوض کا پانی ہلایا جائے، کس طرح فرشتہ پانی ہلاتا ہے اور مجھے کوئی جو ہے حوض کے پانی میں گرا دے تاکہ میں شفا پا سکوں۔ لیکن جب خداوند آتے ہیں اسے نہیں پتا کہ یہ شفا کا منبع ہے، شفا کا بانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ اس سے گفتگو کرتا ہے تو خداوند اس سے پوچھتے ہیں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ آئے خداوند، اے کریوس، اے لارڈ، میں مطلب چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی گرا دے، لیکن میرے پانی سے تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی دوسرا اتر جاتا ہے۔ لیکن خداوند کو پر ترس آتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور جب یہودی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن سبت والے دن خداوند نے یہ کام کر دیا، شفا دی ہے، تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور اس آدمی سے پوچھتے ہیں تو بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو سبت والے دن اپنی چارپائی اٹھا کے پھر چل پھر، یہ تو روا نہیں ہے۔ اور وہ انہیں جواب دیتا ہے کہ بھئی مجھے خداوند نے جس نے شفا دی ہے اسی نے فرمایا۔ 11 آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ اور یہاں پر بھیڑ کی وجہ سے خداوند بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی یسوع کو جانتا نہیں تھا کہ اسے شفا کس نے دی ہے۔ اگر آگے پڑھے تو وہ پھر یسوع کو دوبارہ ملتا ہے تو اس سے بات ہوتی ہے اس کی۔ لیکن یہاں پر جو کنسیپٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ 38 سال سے بیمار آدمی، جو بھائی 38 سال بہت لمبا عرصہ ہے کہ 38 سال وہ مطلب اس جھیل کے کنارے پڑا رہا ہے کہ کوئی اس انتظار میں کہ کوئی کب فرشتہ پانی کو ہلائے اور مجھے وہ پانی میں اتارے تاکہ میں شفا پاؤں۔ لیکن جب اس کے پاس طبیب اعظم آ جاتا ہے تو وہ اسے شفا دیتا ہے، اور یہ معجزہ بھی سبت والے دن ہی ہو رہا ہے۔ اور سبت والے دن جیسا کہ پہلے پڑھا گیا ہے کہ نیکی کرنا روا ہے، تو اس دن بھی خداوند سبت کے دن جو ہے معجزات کر رہے ہیں، شفا دے رہے ہیں، اور میلوں میل دور پیدل مطلب چلنے کا سفر بھی کرتے تھے سبت والے دن بھی، ٹھیک ہے۔ تو سبت کو اگر کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح نے بہت سارے لوگ یہ اب بھی اس دور میں بھی خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس پر الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ سبت کو فالو نہیں کرتے تھے، سبت والے دن وہ پیدل سفر بھی کرتے تھے، شفا بھی دیتے تھے، معجزات بھی کرتے تھے۔ تو آج کل کے بھی ہمارے درمیان ایسے فقی فریسی لوگ موجود ہیں جو آج بھی خداوند کی ذات پر الزام لگانے سے باز نہیں آتے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے، کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ ایک آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ ایک سے محبت رکھے گا دوسرے سے عداوت رکھے گا۔ اور آج ہم ان بھیڑوں کو دیکھ رہے ہیں جو گمراہ ہو چکی ہیں، وہ آج جو ہے بجائے اس کے کہ وہ یسوع مسیح کو فالو کریں، وہ بلکہ شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ جہاں شریعت کی بات ہو وہاں پر شریعت دینے والے کو، سبت کے مالک کو وہ لوگ رد کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے وہ یسوع مسیح کو فالو کریں، وہ شریعت کو فالو کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا ان کی نے جو مثال دی ہے اور جو بات کی ہے کہ ایک آدمی دو مالکوں کی خدمت کر سکتا، وہ ایک سے دعوت رکھتا دوسرے سے محبت۔ اور یہ لوگ شریعت سے محبت رکھتے ہیں لیکن شریعت دینے والا خداوند جو ہے اس سے عداوت رکھتے ہیں، جس سے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے عقائد، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ ان کی عقائد اور ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو مسیحی ثابت نہیں کرتی کہ یہ مسیح کے فالور ہیں۔ زبان سے کہتے ضرور ہیں، چہرے پر مکھوٹا ضرور پہنتے ہیں یہ مسیح کے نام کا، لیکن مانتے نہیں ہیں، اس کا ایمان نہیں رکھتے۔ جی جوزف بھائی آپ بات کریں آگے۔ جی بہت شکریہ شراز بھائی ان کا جو مین دعویٰ ہوتا ہے، یہ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اگر ہم
دیکھیں تو وہاں سے یہ اپنا جو عقائد ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس پر غور کریں گے. تو یہاں پر لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. یہ 17ویں آیت ہے اس کی. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. سو یسوع مسیح جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. سب کچھ پورا نہ ہو جائے. کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. ایک تو چیز یہ کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. جب سب کچھ پورا ہو جائے گا تو یہ شوشہ اور نقطہ جو ہے یہ توریت اور نبی کی کتابوں میں سے نہیں ٹلے گا. بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا، ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. اچھا، دو تین باتیں یہاں پر پھر سے جو ہیں وہ ایک یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا. اگر آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا اس کا مطلب ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا وہ شخص. تو چھوٹا کہلانا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن داخل ہونا آسمان کی بادشاہی میں وہ بڑی بات ہوتی ہے اور مین بات ہوتی ہے. اور یہ حکم جو تھے یہ یسوع مسیح نے کب دیے ہیں؟ یسوع مسیح نے یہ حکم اور یہ باتیں اس وقت کہیں تھی جب ابھی نیا عہد جو کہ یسوع مسیح کے خون میں ہے وہ نہیں باندھا گیا تھا. یہاں پر آگے مزید دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے. یہ فقیر اور فریسی کیا وہ موسوی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے؟ اپنے طور پر تو وہ کرتے تھے، بے شک ان کے دلوں میں ریاکاری تھی. لیکن ایک شخص جس کی راست بازی فقیر اور فریسیوں سے کیسے زیادہ ہوتی ہے؟ وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، یسوع مسیح کے خون سے دھلتا ہے، اس کی راست بازی جو ہے وہ آف کورس زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ شریعت کے کاموں سے کوئی شخص جو ہے وہ خدا کی نظر میں راست باز نہیں ٹھہرتا. غلطیوں کے خط کے مطابق شریعت بے شک آپ ساری عمر کرتے رہیں 100% عمل، لیکن پھر بھی آپ شریعت کے کاموں کے اعتبار سے راست باز نہیں ٹھہریں گے. فلپیوں 3 باب میں پولوس رسول اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں شریعت کے اعتبار سے بے عیب تھا. تو پھر بھی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں تفصیل کے ساتھ فلپیوں 3 باب. اس پر ہم گفتگو کریں گے کسی دوسرے سیشن میں، لیکن اس وقت ہم جو سبت ہے سبت کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ ان کی جو مین آیات ہیں یہ ہوتی ہیں. یہ لوگوں پر یہ لازم کر دیتے ہیں کہ وہ جو موسوی شریعت ہے اس پر عمل کریں. سبت جو ہے یہ بھی موسوی شریعت میں سے ہی آیا تھا، کیونکہ موسیٰ سے پہلے خدا نے سبت کا حکم نہیں دیا تھا. اب جب کہ یسوع مسیح نے کہا، لوکا کی انجیل اس کا 22 باب ہے. ٹھیک ہے. جی تو دیکھیے ذرا یہ لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 20 آیت یہاں پر لکھا ہے. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. ایک نیا عہد جو یسوع مسیح کے خون میں ہے وہ بہایا جاتا ہے. اور یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ جب بہہ جاتا ہے اور یسوع مسیح کی موت واقع ہوتی ہے تو پھر ایک نیا عہد اسٹیبلش ہوتا ہے. اس نئے عہد کے جو قوانین تھے، جو ریکوائرمنٹس تھی وہ مختلف تھی. جو عہد موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا تھا وہ علیحدہ تھا. اس کے علاوہ ایک اور عہد ہے جو ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا. تو اس سے پہلے ہم آگے گفتگو کو لے کر چلیں، میں شراز بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی گفتگو کریں ذرا ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا گیا تھا. جی شراز بھائی. ہاں جی جوزف بھائی. ہاں جی بالکل. پیدائش 17 باب میں لکھا ہے جہاں پر خدا نے پہلا عہد بزرگ ابراہم کے ساتھ باندھا ہے. تو چلیں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اس عہد میں. تو وہاں پر بھی جو عہد خدا نے باندھا ہے وہ نہ کہ شریعت کے تعلق سے بلکہ ایمان اور راست بازی کی وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے پیدائش 17 باب میں.
जी। जी जोसफ भाई, मैं जी, आयत नंबर 1 से आगे पैश पढ़िए आप। करता हूँ, अभी ऐसे पढ़ता हूँ। लिखा है, जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, तब खुदावन अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। यानी कि खुदावन, वो हम पहले ही उससे कह रहे हैं कि कामिल हो। ठीक है, अभी शरीयत तो दी नहीं गई। और लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सरनुगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। और तेरा नाम फिर अब्राहम अब्राहम नहीं बल्कि नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। आमीन। अब यहाँ पर जो खुदा बाप जो है, ये हवा पाक खुदा, वो बुजुर्ग अब्राहम से बात कर रहे हैं। वो ना तो शरीयत का तलक से, बल्कि वो ईमान और रास्तबाजी और कामिल उसे बना रहे हैं कि भाई तू, तेरे साथ मैं अहद बांधता हूँ। ठीक है, तुझे मैं बहुत बढ़ाऊंगा, तू कौमों का बाप होगा। तो ये जो बुजुर्ग अब्राहम के साथ वादा किया जा रहा है, अहद किया जा रहा है, इसी अहद को हम फॉलो करते हैं और इसी अहद के मुताबिक जो है आगे नए अहद भी बांधे जा रहे हैं। ठीक है, और पहला अहद भी जो है खून खून के सबब से बांधा गया, और दूसरा अहद भी जो है वो खून का अहद है। लेकिन निजात और रास्तबाजी और हमेशा की जिंदगी वो दूसरे अहद में है, ना कि पहले अहद में। पहले अहद में खुदा जो है बरकत दे रहा है, और वो बरकत जो है हमें अब्राहम, बुजुर्ग अब्राहम पर और सारी आगे नस्ल पर, और यहाँ तक कि आज तक वो उसी अहद को जो है खुदा जो जो उसने बांधा था, उसी की बरकत को हम देखते हैं कि वो नस्ल दर नस्ल जो है ट्रांसफर होता जा रहा है। लेकिन उस बरकत को रिसीव करना, उस पर अमल करना, ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि उसे बरकत को रिसीव करता है या लानत को रिसीव करता है। ये डिपेंड करता है इंसान पर। लेकिन खुदा ने अहद जो बांधा था वो बरकत का था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और जहां तक आपने नए अहद की बात करते हैं, नया अहद जो यीशु मसीह के साथ बांधा गया, अ, जैसा कि आपने अभी उसे तलावत भी की है। तो जो तो भाई, हम दोनों अहदों को देखेंगे, नए पुराने अहद को भी देखा है, नए अहद को भी देखते हैं। हाँ जो तो भाई, आप 1 मिनट कंटिन्यू करें, मैं बात करता हूँ। जी, तो इब्राहिम के साथ जितने अहद बांधे गए थे, वो अगर गलतियों का खत उसका तीसरा बाब देखें तो वो अहद सारे के सारे मसीह के साथ थे। अब हाँ देखिए जी जो तो 16वीं भाई। आयत में, देखिए 16 आयत में अब लिखा हुआ है, गलतियों 3 बाब, बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते, कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। सो सीड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लफ्ज सीड्स नहीं बल्कि सिंगुलर सीड है, और वो सीड जो है वो यीशु मसीह है। सो इब्राहिम के साथ जितने वादे हुए थे वो सारे के सारे बेसिकली यीशु मसीह के साथ हैं। तो अगर वो कहा गया कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, वो यीशु मसीह पर अप्लाई होती है वो चीज़, ना कि वो उन लोगों पर जो कि यीशु मसीह के मुनकर हैं। वो यहूदी जो कि बेशक फिजिकली तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, लेकिन यीशु मसीह के मुनकर हैं। तो इब्राहिम भी जो था वो ईमानदारों का बाप था, और ईमानदार जो हैं वो लोग हैं जो यीशु मसीह में हैं। वो दरअसल सब उन लोगों का बाप है जो जिन यीशु मसीह के खून से धोए जा चुके हैं और जिनका ईमान यीशु मसीह पर है। जी शराज भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जो तो भाई, आप अहद की बात कर रहे हैं, तो मत्ती की अंजील उसके 28 बाब में गालिबन आपने भी इसे बयान किया, एक्सप्लेन किया चैप्टर को। और यहाँ पर जो अहद बांधा जा रहा है वो खुदावन कहते हैं खून का अहद है। ठीक है, नया अहद। मत्ती की अंजील उसके 26 बाब उसकी 27 आयत से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब में इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है।
میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نہ نیا نہ پیوں۔ جی جوزف بھائی، یہاں پر جو خداوند نے عہد باندھے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کا، ٹھیک ہے، کہ دوسرا عہد بھی جو ہے وہ خون کے وسیلہ سے ہوا، تو بچھیروں کی معافی کا، نجات کا اور ہمیشہ کی زندگی کا یہ عہد ہے۔ اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم یسوع کے خون اور بدن کی جو رسم ہے، ایک مطلب اسی کو آج فالو کر رہے ہیں، اور وہ خون اور بدن کو، مطلب بدن کو روٹی سے نسبت دی جاتی ہے، یعنی کہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کا خون اور بدن اس میں شامل ہونا ہے، اور اسی عہد کو یاد کرتے ہوئے ہم آج بھی جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں عہد کے تلق سے۔ اور عہد کے مزید آگے بات ہوگی اسی پوائنٹ پر، تو جوزف بھائی آپ بات کریں، جی میں اور صرف یہ سے عہد، ایک بیان جی اور یہ ریفرنس عہد کو۔ جو موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ اگر عبرانیوں 9 باب اس کی 13 سے آگے دیکھتے ہیں، 13 آیت سے آگے آپ پڑھتے ہیں، اور پھر 10 باب اس کی 18 آیت، اگر اس کو 9ویں باب اور 10ویں باب کو آپ سٹڈی کرتے ہیں، تو وہ عہد جو تھا وہ بیلوں اور بچڑوں کے خون میں تھا، لیکن وہ عہد جو یسوع مسیح کے خون میں ہے وہ بہتر عہد ہے۔ اگر ایک نیا عہد آ گیا ہے تو پھر ضروری یہ تھا کہ شریعت بھی نہیں دی جاتی۔ عبرانیوں کو خط اگر پڑھتے ہیں، اگر ہائی پریسٹ جو کہ یسوع مسیح ہے، عبرانیوں 7 باب میں اگر آپ دیکھتے ہیں، تو وہ اگر نیا ہائی پریسٹ آ گیا ہے تو پھر شریعت کا آنا بھی، تبدیل ہونا بھی ضروری تھا۔ سو پرانا عہد جو ہے یہ عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب اگر آپ دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ عبرانیوں 8 باب اور اس کی 13ویں آیت کو اگر دیکھیں، تو یہاں پر جو پرانا حکم تھا اس کی منسوخی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں آیات آپ کے سامنے لگاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ان آیات پر ڈسکس کریں، اگر آنند بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی آنند بھائی۔ جی جی بردر، آپ کریے کنٹینیو۔ چلیے تو سامعین، جو آیات ہے میں آپ کے سامنے کچھ پڑھتا ہوں، عبرانیوں کا خط اس کا 7واں باب۔ جی، اور اس کی آیت نمبر ہم 15 سے دیکھتے ہیں۔ اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا۔ سو یہ پہلا حکم کیا تھا؟ شریعت کی باتیں جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ آگے جو لکھا ہوا ہے 19 آیت میں، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا۔ سو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت کے بارے میں ہی آیت لکھی گئی ہے، جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ سو وہ بہتر امید جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا، اور وہ عہد جو یسوع مسیح کے خون پہ ہے، اس کی بابت یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کو مزید آپ نے دیکھنا ہے تو عبرانیوں 8 باب اور اس کی 13 آیت جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جب اس نے نیا عہد کیا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ سو یہ کہہ دینا کہ وہ موسوی عہد جو ہے وہ جوں کا توں، اور اس کے علاوہ ایک نیا عہد جو یسوع مسیح کے خون میں ہے، دو عہد قائم اور موجود ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے بائبل کے مطابق۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر پہلا عہد میں کوئی نقص نہ ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ سو ظاہر ہے پہلا عہد جو ہے اس میں نقص تھا، اس وجہ سے دوسرا آیا ہے۔ پہلے عہد میں کیا نقص تھا؟ کہ وہ کسی کو راست باز خدا کی نظر میں نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ کوئی بھی بشر جو ہے، اب راست باز سے مراد یہ ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ جسٹیفیکیشن جو ہے اس کے تمام جو گناہ ہے وہ مٹائے جاتے ہیں، وہ صرف یسوع مسیح کے خون میں ہی مٹائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
अब जब आप नए अहद में आ जाते हैं तो फिर जो वो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं और नए अहद का हिस्सा हैं, तो उनकी बाबत क्या हुक्म दिया गया था। अमाल की किताब इसके 15वें बाब में अगर आप इसको देखें, तो अमाल 15 बाब में इसी किस्म की खतना के ऊपर एक बहस शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद जो शागिर्द हैं उन्होंने इकट्ठे होकर बातचीत की, और चंद चीज़ें जो हैं वो मुतय्यन की गई कि जो यीशु मसीह में गैर कौमों में से लोग आएंगे उन पर लागू की जाएंगी। तो उन चीज़ों में क्या अहकामात थे। सो वो अहकामात जो हैं उनको देखते हैं कि उन पर क्या चीज़ें लाजिम हुई, कि क्या सबत जो था उन अहकामात का हिस्सा था। तो ये आयत आपके सामने है। सो ये छठी आयत से मैं पढ़ता हूँ। पास रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए, और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि आए भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमों में तुम्हारी और गैर कौमों में मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाए। और खुदा ने जो दिलों को जानता है, उसको भी हमारी तरह रूल कुद्दस देकर उनकी गवाही दी, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना किया। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम खुदा को क्यों आजमाते हो। सो ये जुआ, ये किस किस्म का जुआ था। ये बेशक ये मूसवी शरीयत जो थी उसकी बारे में बात हो रही है। तो अगर आप पिछली आयत को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर मूसवी शरीयत जो है उसकी बात की जा रही है। 5वीं आयत में लिखा है, मगर फरीसियों के फिरका में से जो ईमान लाए थे। सो ये लोग हैं फरीसियों में से जो यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। उनमें से बाज ने उठकर कहा कि उनका खतना कराना और उनको मूसा की शरीयत पर अमल करने का हुक्म देना जरूर है। सो मूसा की शरीयत जो है वो उसका हुक्म इन पर लागू कर रहे थे। सो खतने के अलावा जो सबत है और ये चांद सबत ईद ये सारी चीज़ें मूसा के अहकामात में है। तो क्योंकि सबत पर कर रहे हैं, सो सबत जो है ये मूसवी शरीयत का हिस्सा था। सो उसी बाबत में और उसी के बारे में यहाँ पर पतरस रसूल ने ये कहा है कि ये जो जुआ था ये हम उन लोगों पर क्यों डालें। ये जुआ जो था ये मूसवी शरीयत का था। और फिर कहते हैं कि इनमें और हम में खुदा ने ईमान के वसीला से कोई फर्क नहीं किया। मतलब अगर एक यहूदी नजात ईमान के वसीला से पा रहा है, तो इसी तरह एक गैर यहूदी शख्स जो है वो भी ईमान के ही वसीला से खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरेगा। मैं आयत को फिर से पढ़ता हूँ। बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर, जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे, ना हम खुदा को क्यों आजमाते हो। हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यस्सु के फजल ही से निजात पाएंगे। ठीक है, सो क्या है, खुदावंद के यस्सु के फजल ही से निजात पाएंगे, उसी तरह हम भी पाएंगे। सो बात ईमान और फजल की हो रही है, और यही चीज़ जो है इफ्सियों 2 बाब 8 और 9 आयत में पौलुस रसूल इसको एक्सप्लेन करते हैं कि नजात जो है वो सिर्फ ईमान लाने से और खुदा के फजल से ही है। फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी कि खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में से कैसे कैसे निशान और अजीब काम जाहिर किए। जब वो खामोश हुए तो यकूब कहने लगे कि आए भाइयों मेरी सुनो। शमाउ ने बयान किया है कि खुदा ने पहले पहल गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की, ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं। चुनाचे लिखा है, इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाऊंगा और उनके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद की तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से इन बातों की खबर देता आया है। आगे 19 आयत देखिए, बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं, हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजें कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोंटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम जमाना से
ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور سب وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے۔ اس وقت جو تھی عبادت خانوں میں سبت والے دن یہ سنائی جاتی تھی، لیکن جو غیر قوموں میں سے لوگ آئے تھے ان پر انہوں نے سبت کا یہ حکم جاری نہیں کیا، بلکہ بتوں کی مکروہات، حرام کاری، گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کا صرف محض حکم دیا گیا ہے۔ یہی جو فیصلہ ہے ان کا، آگے دیکھیں 28 آیت میں کنفرم ہوتا ہے، کیونکہ رول قدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ اور اسی بات کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے، وسلام۔ یہ بات جو ہے یہ ان کی اختتامی بات تھی، لیکن اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ پالوس رسول ہمیں پھر آگے اپنے خطوط میں دکھاتے ہیں۔ تو اتنی جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس پر اگر شراز بھائی اور آنند بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں، اعمال 15 باب پر۔ ہاں جی، آنند بھائی نے اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ جی آنند بھائی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی لگتا ہے آنند بھائی شاید مصروف ہے کہیں، تو چلیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 14 باب اس کی 5 سے 6 آیت جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ پولوس رسول کا کیا کیا ٹیچنگ تھی سبت کے بارے میں۔ آیت جو ہے میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں، رومیو کا خط اس کا 14 باب اس کی 5 سے 6 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداون کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداون کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداون کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ دنوں کا جو امتیاز ہے، جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ رومیو کے خط کے مطابق اس کے ساتھ ایک اسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایک اسپرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی دن جب نئے عہد میں آ جاتے ہیں، یسوع مسیح کے خون میں دھل جاتے ہیں، تو کسی بھی دن آپ پرستش کریں گے تو خدا آپ کی اس پرستش کو قبول کرے گا۔ بلکہ آپ پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ سوتے اٹھتے جاگتے خدا کو یاد کرتے رہیں اور اس کے جو کلام ہے اس پر میڈیٹیٹ کرتے رہیں۔ تو ان آیات کو اگر غور سے ہم دیکھیں تو دنوں کا امتیاز جو ہے پولوس وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سنڈے کو بھی اگر افضل سمجھتے ہیں، کچھ سیٹرڈے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ فرائیڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یا ہفتے کے اندر جتنے باقی دن ہیں ان میں سے کسی بھی دن کو اگر افضل سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے تھے جو ہر ایک کو کہتے تھے کہ کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی دن عبادت کریں، خدا آپ کی عبادت قبول کرے گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں آگے، ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جس کانشنس آپ کا جو بھی ہے، آپ جو بھی سمجھتے ہیں اس میں اس پر آپ اعتقاد رکھیں۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداون کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداون کے واسطے کھاتا ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی دن عبادت کریں، جب تک آپ یسوع مسیح کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نجات کا دار و مدار جو ہے وہ سبت کے اوپر ہے۔ جیسے کچھ سیونتھ ڈے بھائی جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ سبت والے دن اگر آپ عبادت نہیں کرو گے تو آپ کی نجات جو ہے اس پر اثر انداز ہوگا کچھ نہ کچھ۔ اور نہ ہی یہ نجات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے بات، اور نہ ہی آپ کا جو خدا کوئی خاص خوش ہوگا آپ سے اگر آپ اسپیشلی سبت کو مناتے ہیں۔ اس میں فوقیت یہ نہیں ہے، فوقیت یہ ہے کہ آپ راست بازی سے زندگی گزاریں، اور راست بازی کیا ہے وہ آپ کو خدا کے احکامات جو ہیں ان سے پتہ چلتا ہے جو راست بازی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جو چیز موریلٹی کے ساتھ یا راست بازی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے ان کا آپ کی مسیحی زندگی پر اثر نہیں ہوتا، جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نئے چاند ہیں، سبت ہیں،
ٹھیک ہے، عیدیں ہیں اور اس قسم کی دوسری چیزیں۔ ہاں اگر پھر بھی آپ کو شوق ہے منانے کا تو لیکن اپنے ذہن میں یہ ضرور سمجھیں اور اس چیز پر غور کریں کہ اس کا نجات پر یا راست بازی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ محض اگر آپ نے شوقیہ طور پر اگر آپ نے سبت آبزرو کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پھر سے اپنے آپ کو موسیٰ کی جو شریعت کی باتیں ہیں اس میں اگر الجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پھر خدا کے فضل سے محروم اور مسیح سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ غلطیوں کے خط میں پولوس رسول ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں غلطیوں 4 باب اس کی 9 سے 11 آیت، اس پر پولوس رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمے ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے۔ سو وہ چیزیں جو آپ کو واپس شریعت کی طرف اور یہ سبت اور یہ ساری چیزیں مقررہ وقت برس مہینے اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں، وہ آپ ان سے اجتناب کریں۔ اور پولوس رسول نے کلسیوں ہی کے خط میں آگے پھر جا کر لکھا ہے، وہ آیت میں کھولتا ہوں، 2 باب اس کی 16 آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں۔ پولوس رسول یہاں کہہ رہے ہیں، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ سو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نجات جو ہے آپ محض یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اور اس ایمان پر قائم رہنے کے وسیلہ سے ہی آپ کو ملتی ہے، اور نہ ہی آپ ایسا کرنے سے کچھ خاص راست باز ٹھہریں گے۔ اگر آپ کوشر کھانا کھائیں، عیدیں منائیں، چاند یا سبت منائیں، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، آپ قتل کر رہے ہیں، آپ کے دل میں بغض ہے، تو ان چیزوں سے آپ زناکار ہیں، تو ان چیزوں سے آپ کی موریلٹی جو ہے اس پر اثر ہوتا ہے، تو پھر آپ بدکار خدا کی نظر میں ٹھہرائیں جائیں گے۔ اگر آپ سبت کے علاوہ کسی سیٹرڈے کے علاوہ کسی اور دن بھی اگر آپ پرستش کرتے ہیں تو خدا جو ہے آپ کو کسی کی طرح سے الزام نہیں دے گا آپ پر۔ اگر آپ عیدیں اور نئے چاند وغیرہ یہ اگر یا کچھ ایسے کھانے کھا رہے ہیں تو بھی آپ کی اس نجات پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ سو نجات جو ہے اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ جی شراز بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی شراز بھائی آپ کو آواز آ رہی؟ جی جو تو بھائی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس بات کو ایکسپلین کر دیا ہے، نجات کے تعلق سے بھی، عہد کے تعلق سے بھی، سبت کے تعلق سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے سمجھنا ہے وہ تو سمجھ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو خود کلام کو پڑھ کے بھی ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں کچھ مسینک ہیں، کچھ توحیدی ہیں، جو اپنے آپ کو شریعت کا فالوور کہتے ہیں پر شریعت کو مانتے نہیں ہیں، صرف نام کے حساب سے مانتے ہیں کہ ہم شریعت کے فالوور ہے، دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اور اسی کنسیپٹ کو لے کر بلکہ شریعت کو ہی لے کر اپنی تعلیمات کو لے کر وہ خداوند کو جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں ایسی بدعات ہیں جو یسوع مسیح کے مصلوب ہونے اور کفارے پر بھی ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے، اور وہ پوری طرح پر سے جو ہے شریعت کے وسیلہ سے زور لگا کر راست بازی میں اور نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بات عہد کی ہے، یسوع مسیح نے عہد جو ہے اپنے خون سے باندھا ہے، اس میں تو کسی بات کا مطلب مسئلہ نہیں، لیکن یہ لوگ ابھی بھی وہ پرانے عہد کے مطابق جو ختنے کا عہد ہے اس کے وسیلہ سے یہ لوگ نجات میں داخل ہو جانا چاہتے ہیں، جبکہ ختنے کے طلب سے لکھا ہے کہ جس نے شریعت کے مطابق ختنہ کروایا اس نے پوری اس پر لازم ہے کہ وہ پوری شریعت پر بھی عمل کرے، اور یہ لوگ تو ایک حکم کو نہیں مانتے، پوری شریعت کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ لیکن جو نیا عہد ہے وہ خون کے تعلق سے ہیں۔ جو تو بھائی ایک ریفرنس میں پڑھتا ہوں،
पहला क्रंथियो उसका 11 बाब उसकी 25 आयत से बस जरा मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया ऐद है। जब कभी पियो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, कौन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। अब यहाँ पर रसूल उसी अहद को रिपीट कर रहा है जो खुदावंद की सुनती ने बंद है, जैसा कि मैंने आगे जो है मत्ती की इंजील से पढ़ा है, ठीक है, अहद के तलक से। और इसी अहद को रसूल भी बयान कर रहा है कि जब कभी तुम खाने के लिए और पीने के लिए मतलब उस रस्म में शरीक होते हो जो खुदावंद ने बयान किया है कि उस अहद में शामिल होते हो, मेरी यादगारी में यही किया करो। ठीक है। और आगे जो 26 आयत में रसूल बयान कर है कि खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो आ ना जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो खुदावंद की मौत को यानी कि उस कफारा को भी मतलब उसके भी मुनकर बन जाते हैं कि जी मसीह का कफारा जो है वो शरीयत के मुताबिक नहीं हुआ। बहुत सारी उनके अकायद है, बहुत सारी ऐसी तालीमात हैं जो खुदा के कलाम से साबित नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो लोग अपनी तालीमात को जो है वो मान के बैठे हुए हैं। तो जब वो कफारे का ही इनकार करते हैं तो फिर मौत का इकरार कैसे कर सकते हैं। बात तो ये है ना कि खुदावन के लिए भी मौत का, उस फिदिये का, उस कफारे का इकरार करना, लेकिन ये लोग मुनकिर है। और इस अहद के मुताबिक जो है वो खून का अहद है और बगैर खून बहाए निजात नहीं मिल सकती। और यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर जो है हमें निजात में पूरे तौर पर दाखिल किया है। ठीक है जोधो भाई, अगर अहद के तलक से हम आगे देखते जाएंगे तो दूसरा ग्रंथ तो उसके 3 बाब की 7 आयत में लिखा हुआ है। लिखा है आयत में, 3 बाब की 7 आयत, दूसरा ग्रंथियो। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला था कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। यानी कि बुजुर्ग मूसा के पर जो खुदा की हजूरी में उस पर जो जलाल ठहरता था वो घटता जाता था, वो हमेशा कायम नहीं रह सकता था। ठीक है, उसी बात को वो रसूल यहाँ पर बयान कर रहा है और आगे लिखा है 8 आयत में, तो रूह का अहद तो जरूर जलाल वाला है। जो नया अहद है वो रूह के वसीले से बांधा गया है, यानी कि खुदावन ने बांधा है जो। ठीक है, और वो ना के उस शरीयत के वसीला से बल्कि यीशु मसीह के खून के वसीला से रूह में बांधा गया अहद। आगे 9 आयत में लिखा है, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर जलाल वाला होगा। जोसेफ भाई, यानी कि रसूल बयान कर रहा है कि जो पहला अहद बांधा है वो मुजरिम ठहराने वाला था। ठीक है, जब वो जलाल वाला था तो जो दूसरा अहद वाला है वो तो जरूर ही जलाल वाला है। यानी कि पहले वाला भी जलाल वाला था लेकिन वो जलाल घटता जाता था, लेकिन जो दूसरा अहद है जलाल वाला ये हमेशा तक कायम रहने वाला है, जिसने ना घटना है। ठीक है, बल्कि वो जलाल में बढ़ता ही जाता है। 10 आयत में लिखा है, बल्कि उसी सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। यहाँ पर भी रसूल इसी बात को बयान कर रहा है कि दूसरा ऐद जो बांधा गया है वो तो जलाल वाला है। ठीक है, पर आयत में लिखा है, बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दिलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाला ताकि बनी इसराइल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख्यालात कशीफ हो गए क्योंकि आज तक पुराने अहद को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदाओं की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। जोसेफ भाई, वही बात रसूल बयान कर रहा है कि खुदा के जलाल की वजह से
جو بزرگ موسیٰ کے چہرے پر نقاب ڈالا گیا، یعنی کہ پردہ ڈالا گیا، اور شریعت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم مسیح میں داخل ہوتے ہیں یا مسیح کو قبول کرتے ہیں، تو وہ جو پردہ ہے وہ ہمارے چہرے سے اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو ہم اس سچائی کو دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ رسول تو واضح اس چیز کو بیان کر رہا ہے، اور جب کبھی خداون کا دل ان کی طرف پھیرے گا تو وہ پردہ اٹھے گا۔ اور خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو ایک دفعہ برگشتہ ہو جائے اس کا نیا بننا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے کو اعلانیہ مصلوب کر کے ذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے چہرے پہ ان کا وہ جو پردہ ان کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے وہ یسوع مسیح میں آ کر بھی کبھی اٹھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ گمراہی کی تعلیم میں جس طرح سے گرفتار ہو گئے ہیں، وہ پردہ ان کی عقلوں پر، ان کی سوچ پر، ان کے ذہنوں پر پڑے ہی رہتا ہے، تو وہ خداون کے جلال کو دیکھ نہ سکیں، اسے کبھی سمجھ ہی نہ سکیں۔ جی جوزف بھائی۔ جی شراز بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آخر میں کچھ بات واضح کرنا چاہتا ہوں سامعین سے کہ وہ اگر کتاب مقدس میں بھی دیکھتے ہیں، اعمال 20 باب اس کی 7 آیت، اور اس کی پہلا کرنتھیو اس کا 16 باب اور 2 آیت، اور کلسیوں 2 باب اس کی 16 سے 17 آیت، اور مکاشفہ 1 باب اور 10 آیت، تو جو کلیسیا اور ارلی چرچ جو تھا، شاگرد، اور جو فرسٹ سینچری چرچ اور آگے تھا، یہ سارے کے سارے سنڈے والے دن جو ہے یہ اکٹھے ہوتے تھے اور یہ پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں اسکرپچر سے بھی ایویڈنس مل جاتی ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ گفتگو سامعین کے لیے کافی مفید ہوگی۔ تو سامعین کے سامنے ہم نے بیبلیکل ایویڈنسز رکھی ہوئی ہیں کہ نجات جو ہے وہ محض یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ہے، اور سبت کا حکم جو ہے، اگر آپ سبت سیٹرڈے کے علاوہ اگر کسی اور بھی دن پرستش کرتے ہیں تو خدا آپ کی پرستش قبول کرتا ہے، بلکہ خدا کے نزدیک یہ چیزیں اور دن کو آبزرو کرنا یا اس طرح سے کھانا پینا یا نئے چاند عید سبت جو ہیں، ان کا انسان کی موریلٹی کے اوپر اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جو بھی ان کی نزدیک ہوں گی کنوکشن، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس سے خدا کوئی خاص خوش ہوگا ان سے، یا یہ کہ یہ ان کی نجات اس سے ہوگی۔ اگر وہ آپ ان چیزوں پر نجات کا دار و مدار کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں ان چیزوں پر نجات کے لیے، تو پھر آپ یسوع مسیح کے فضل سے آپ ہٹ جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ نے قیمتی وقت دیا اور اس ویڈیو کو دیکھا آپ نے۔ اس میں جتنے آپ کے کامنٹس ہوں گے وہ ضرور لکھیے گا تاکہ ان پر ہم مزید گفتگو کر سکیں، اور اپنے جو مہمان تھے آنند بھائی اور شراز صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ تو خدا کے فضل سے جو نیکسٹ سیشن ہوگا، نیکسٹ ویڈیو ہوگی، اس میں آپ سے پھر سے ملتے ہیں۔